जी, चैनल है आलिया शो ऑफिशियल। मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया। प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट, सोशल क्रिटिक वसीम अल्ताफ साहब। वसीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसकी कई मर्तबा हम बहुत से प्रोग्राम्स करते हैं, तो कई प्रोग्राम्स में उसका हवाला आता है। और वसीम साहब, ये हमारे पाकिस्तान में इसकी बड़ी बात की जाती है, खासतौर पर कुछ प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि ये कहते हैं और इसके ऊपर डिबेट की जाती है कि हमारी जो करिकुलम है, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, उसमें कुछ ऐसा मटीरियल शामिल होता है जिसको चेंज होना चाहिए। सिर्फ वही नहीं, क्या हम इसके कई एंगल्स हैं जिसमें कहा जाता है कि एक उनको प्रोग्रेसिव बच्चों को नहीं बनाया जा रहा, जबकि ये जो अगला दौर है या ये दौर भी जो है ये अब ऐसा नहीं है कि ऐसी चीजें पढ़ाई जाएं। और फिर इसमें और भी मसाइल कहे जाते हैं, माइनॉरिटीज के हवाले से भी है और कई। तो आपके ख्याल में कि क्योंकि जो एजुकेशन है वो तो एक बुनियादी इंसान को बनाने वाला और किसी भी कौम को बनाने वाली चीज है, तो उसमें क्या आप समझते हैं कि ये मसाइल मौजूद हैं? जी, डेफिनेटली डेफिनेटली। देखिए, बात ये है कि टेक्स्ट बुक्स बच्चों के लिए होती हैं जनरली स्कूल लेवल पे, जो कि एक फॉर्मेटिव स्टेज पे हैं। और फॉर्मेटिव स्टेज पे आप जो भी मटेरियल बच्चों को दे रहे हैं, जो इम्पार्ट कर रहे हैं, उनका फिर बड़ा लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। यानी आप यहाँ तक देखिए कि एक 60 साल का जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, वो भी वही बातें कर रहा होगा जो उसने चौथी पांचवी जमात में पढ़ी होंगी। और जाहिर है उसके बाद किताबें तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं ना, तो वो रेफरेंस वही दे रहा होगा कि जी जो बातें होंगी वो उन्होंने जो स्कूल के ज़माने में पढ़ी होंगी। अच्छा, अब टेक्स्ट बुक्स में अगर कोई ओमिशन हो, कोई गलती हो, कोई एरर आ जाए इनएडवर्टेंटली, तो वो तो काबिल माफ़ी है। लेकिन हमारे यहाँ जानबूझ के स्टेट लेवल पे बाकायदा तौर पे जो फैक्ट्स हैं उनको ट्विस्ट किया जाता है। बहुत सी चीजें जो हैं वो उनको निसाब से निकाल दिया जाता है, बड़ा सिलेक्टिव किस्म का निसाब, और फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके। यानी अब देखें ना, सीधा सा मैं आपको बताऊं कि अब ये करारदाद लाहौर 23 मार्च को पास नहीं हुई थी, ये 24 को हुई थी। पाकिस्तान 14 अगस्त को वजूद में नहीं आया था, 15 को आया था। लेकिन ये चीजें बताई जाती हैं बच्चों को कि अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए 23 मार्च चूंकि मनाना है, और चूंकि 14 अगस्त मनाना है, और इसलिए मनाना है क्योंकि इंडिया मना रहा है, तो फिर वो फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। ये जो चीज है ना, डिलिबरेटली फैक्ट्स को गलत अंदाज में पेश करना, ट्विस्ट करना, डिस्टॉर्ट करना, ये क्रिमिनल है। और ये हम समझ लें कि पिछले 75 साल से कर रहे हैं। अब देखिए ना, ये जो करिकुलम है ये सरकार बनाती है, किताबें सरकार लिखवाती है, किताबें अप्रूव सरकार करती है, तो वो जो ऑफिशियल नरेटिव है वही पहुंचाया जाता है बच्चों तक। और कोई किसी किस्म की जो डिविएशन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी डिविएशन से मुराद ये नहीं कि कोई वो गलत बात है, बल्कि डिविएशन का मतलब है कि उससे आपने हटना नहीं है ऑफिशियल नरेटिव से। किताब जो कह रही है, बस किताब बिल्कुल सही कह रही है, और किताब को आपने चैलेंज नहीं करना, और वही नरेटिव आपने इख्तियार करना है। इम्तिहान में भी आपने जो सवालों के जवाब देने हैं वो उसी नरेटिव को आपने फॉलो करना है। आपने थोड़ा सा आप इधर उधर हुए तो आपके लिए मसला बन जाएगा। तो ये जो चीज है ये तो हमारे यहाँ ये शुरू से है। अब मिसाल के तौर पे जैसे स्टेटस को सपोर्ट किया जाता है, स्टेटस को के खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती जी। जो ताकत में है उस वक्त, जिसकी हुकूमत है, उसके खिलाफ आपने कोई बात नहीं करनी। वॉर को ग्लोरीफाई किया जाता है, वॉर को ग्लोरीफाई कि जी ये तो, और जो भी वॉर हीरोज हैं उनका बड़ा प्रोमिनेंट आपको जिक्र मिलेगा। इसके बरक्स जो साइंसदान हैं, जो आर्टिस्ट्स हैं, कल्चरल आइकॉन्स हैं, उनको बिल्कुल एक साइड पे कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर कि हम दुरुस्त हैं, सेल्फ राइचुअसनेस, हम दुरुस्त हैं, बाकी गलत हैं सारे। हम जो कर रहे हैं, जो कुछ हमने किया वो सही था, बाकी गलत थे। फिर उसके अलावा कुछ जो दूसरे ग्रुप्स हैं, मिसाल के तौर पे जो माइनॉरिटीज हैं, उनके हवाले से ऐसा मवाद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रेजेंट किया जाता है कि उनके खिलाफ एक नफरत पैदा हो।
تو یہ ساری چیزیں جب آپ اپنی ٹیکسٹ بکس میں انکارپوریٹ کریں گے تو یہ قابل معافی نہیں ہے. یہ آپ بچوں کے ذہنوں کو پراگندہ کر رہے ہیں, آپ ڈیلیبریٹ انڈاکٹرینیشن کر رہے ہیں, آپ ان کو غلط چیزیں بتا رہے ہیں, آپ بہت زیادہ آپ زیادتی کر رہے ہیں کہ آپ وہ فارمیٹیو سٹیج کے جو بچے ہیں ان کو آپ مس لیڈ کر رہے ہیں. عالیہ جی اچھا، اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیکسٹ بکس ہیں اس میں ایسا مواد ہے، اس کے علاوہ بھی کافی جو مٹیریل ہوتا ہے اور بچوں کے پڑھنے کے لیے بہت سی کتابیں شائع ہوتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے، صرف ٹیکسٹ بکس کی حد تک ایسا ہے؟ نہیں جی، نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. یہ ہمارے ایک زمانے میں ہم بچوں کی رسالے پڑھا کرتے تھے، یہ بچوں کی دنیا، تعلیم و تربیت، نونہال. اب آپ وہ اٹھا کے دیکھیں نا جو ابھی آج کل وہ چھپ رہے ہیں. اچھا مواد اس وقت بھی ہوتا تھا، لیکن اب آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی دینیات آپ کو پڑھائی جا رہی ہے. یہ بچوں کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ دینیات ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ اتفاق سے یہ میرے پاس یہ تعلیم و تربیت پڑا ہوا ہے جی. یہ دیکھیں اس کا ٹائٹل آپ دیکھیں، یہ دیکھیے آپ کو میرے خیال نظر آ رہا ہے، اور لائٹ جی تھوڑی سی ہے. یہ یہ دیکھیں ایوب خان کی تصویر، ایوب یہاں خان. پہ ایوب خان کی تصویر ہے. اچھا جی، یعنی بچوں کو بتایا جا رہا ہے جی کہ ایوب خان جو تھے نا وہ ایک قومی ہیرو تھے. اور ایوب خان جو ہیں یہ اب دیکھیں اداریہ بھی ایوب خان کے اوپر ہے. یہ اداریہ بھی یہ دیکھیے ایوب خان کے اوپر اداریہ ہے. اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ دو ننھے مجاہد کانٹینٹس دیکھیں. پھر شاندار انقلاب، یعنی ایوب خان جو کچھ اس نے کیا وہ ایک شاندار انقلاب تھا جی. یہ پاسبان ملت صدر محمد ایوب خان، یہ دیکھیے ٹھہریں، یہ دیکھیں پاسبان ملت محمد ایوب خان. یعنی اچھا پھر سیاست دانوں کو اور پولیٹیشنز کو یعنی جتنا زیادہ ڈسگریس کیا جا سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے اس میں. اور شہید اور غازی، اسلام کے شیر و زندہ باد، مطلب یہ کانٹینٹس ہیں یعنی تعلیم و تربیت کے. یعنی اب آپ اس سے انداز. اچھا پھر ہے جی معلومات، تعلیم و تربیت انسائکلوپیڈیا دیکھیں جی. انسائکلوپیڈیا میں کیا کیا کانٹینٹس ہیں؟ ٹینک، آرمڈ کاریں، توپ، طیارے، بم اور ان کی اقسام، تباہ کن جہاز، آپ دوزیں، خودکار اسلحے، ریڈار، آپریشن روم. اب یہ بچوں کو یعنی پوری دنیا میں انسائکلوپیڈیا میں انہیں اور کچھ نہیں ملا، انہیں صرف جو ہے وہ یہ چیزیں ملی ہیں. اور یہ یہاں پہ ہوائی حملے سے اچھا پھر بچاؤ کے طریقہ کار، ایک سنہری انقلاب، یہ دیکھیے ایک سنہری انقلاب. مطلب یہ یعنی کہنے کا مطلب اچھا اور بھی ساری چیزیں اسی قسم کی. تو اب آپ یہ دیکھیے یہ وسیم صاحب 1955. سوری ٹو انٹرپٹ یو، میں جی یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ تو چلیں وہ ایوب خان کا دور نظر آ رہا ہے نا، ظاہر ہے بادشاہ ہے جو، تو بادشاہ اپنی رعایا کو جو بھی پڑھانا چاہتا ہے وہ پڑھائے گا. پرابلم یہ ہے کہ ابھی بھی وہ جو جن بموں کا اس کے اندر ذکر ہے نا، وہ ابھی بھی پاؤ بھر کے بم جو ہیں وہ ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پھینکنے کے. جی جی بالکل اور بالکل ایسی. یہ جو ہے یہ ایسا بھی ہوا کہ جب جنرل ضیاء کا وہ طیارے والا حادثہ ہوا تو اس وقت اسکولوں میں بچوں کو جنرل ضیاء کی تصویریں دی گئی جو انہوں نے چومی، اور وہ بچے بڑے ہوئے اور بڑے مجھے لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے بچپن میں یہ کیا کہ وہ جب وہ ہوا ایسا تو وہ اب دیکھیں جو میں یہ بات پتہ کیوں کر رہی ہوں، کل جو کچھ اسمبلی میں ہوا اور جو اس وقت ہم جس گھمن گھیریوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو آئین کی ایک جنگ چل رہی ہے، وہ اسی بنا پر چل رہی ہے کہ ہم نے اپنی جنریشنز کو یہ پڑھایا ہے کہ جو پولیٹیشین، جو اسمبلی، جو آئین، اس کی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ڈکٹیٹرز کی تصویریں آپ بچوں سے چمواتے رہے. بالکل ایسی. اب آپ یہ دیکھیے کہ ضیاء الحق کا جو 11 سالہ دور تھا اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا نام و نشان تک ٹیکسٹ بک سے اڑا دیا گیا. ٹیلی ویژن کو باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ بھٹو کا کوئی ذکر نہیں ہونا چاہیے کسی بھی کانٹیکسٹ میں. ضیاء الحق کے دور کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں باقاعدہ طور پہ. اچھا پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے
کہ ٹیکسٹ بکس میں آپ ملٹری کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے، فوج کے بارے میں کچھ سیاستدانوں کو آپ جو مرضی کہہ لیں اس کی چھوٹ ہے، لیکن وہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، یا تو یہ ہونا کہ دونوں کے بارے میں آپ بچوں کو کرٹیسائز کرنا نہیں سکھا رہے ہیں، ہاں، ایک کے اچھا بارے میں کر رہے ہیں اور ایک میں نہیں کر رہے ہیں، غلط ہے۔ نہیں کر رہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وائلنس کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ جی کوئی آپ نے پولیٹیکل اینڈ اچیو کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا نا یہ بم اور طیارے اور توپیں اور ٹینکی، آپ دیکھیں یہ بچوں کو یہ بتایا جا رہا ہے یہ کیا ہوتے ہیں اور کیسے ان کا استعمال کرتے ہیں۔ بچوں کی دنیا میں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک بچی دکھائی جا رہی ہے جو کشمیر میں ہے، اور وہ جا کے اور وہ ایک کاروائی کر رہی ہے، اور وہ اپنی جان کی بھی اس کو پرواہ نہیں، اور وہ چلی گئی ہے بم باندھ کے۔ اور یہ بچوں کو یار، چھوٹے چھوٹے بچے معصوم، جن کو پتہ ہی نہیں ہے یار یہ کیا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے یہ جو 5 فروری کو آپ دیکھیں، یہ خفیہ ادارہ پورے شہروں میں جناب وہ تصویریں اور بینر لگا دیتا ہے جس میں کہ وہ مسخ شدہ لاشیں دکھائے جا رہے ہیں۔ یار بچوں پہ آپ کچھ اتنا ظلم تو نہ کریں، آپ کیا دکھا رہے ہیں بچوں کو؟ یعنی پوری دنیا میں، تہذیب یافتہ دنیا میں اس قسم کی پکچرز آپ پبلکلی ڈسپلے نہیں کر سکتے، ان کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے بچوں کی سائیکالوجی پہ۔ لیکن ان کو عقل ہی نہیں ہے، یہ جو لوگ یہ پالیسیاں بناتے ہیں اور یہ وہ تصویریں لگا دیتے ہیں، بینر لگا دیتے ہیں، وہ بچے گزر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اس کو۔ اب اچھا، اچھا تو وسیم صاحب یہ جو آپ نے، چلیں اب اس پہ بات کریں گے کیونکہ اس پہ یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ دیکھیں جس وقت ایوب خان کا دور تھا اس وقت کی آپ نے جو ہے وہ رسالہ دکھایا، اور یہ تو اس وقت کی بات ہے، لیکن ابھی جو آ رہے ہیں رسالے اور جو ابھی ہو رہا ہے اس وقت، کیا اس میں ہم سائنس کی، ٹیکنالوجی کی کہانیاں، ہم اے آئی کی ہم بات کر رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹس، دنیا مارس پہ جانے کی بات کر رہی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ والی کہانیاں ہم پڑھا رہے ہیں یا ایسا ہی مواد آ رہا ہے؟ وہ میں آپ کو آج میں دیکھ رہا تھا فزکس کی کتاب 5ویں 6ٹھی جماعت کی، تو اس میں وہ ایک فقرہ لکھا ہوا تھا فزکس کی کتاب میں کہ آل مائٹی اللہ کریٹڈ دس یونیورس بلینز آف ایئرز اگو when with a single word be and at once it came into being۔ ہے جی، یہ ابھی یہ اس وقت کی ہے یہ کتاب؟ جی 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 یہ فزکس کی کتاب ہے۔ اچھا، ایوولوشن یعنی نظریہ ارتقاء جو ہے وہ بایولوجی کی کتاب میں پڑھایا جا رہا ہے، تو وہ آیات سے شروع ہو رہا ہے۔ وہ یار آپ کم سے کم سائنس کو تو علیحدہ رکھیں نا ان چیزوں سے۔ یہ چیز جو ہے سائنس اور مذہب کو علیحدہ علیحدہ رکھیں آپ۔ سائنس کوئی حتمی چیز نہیں ہے، سائنس تو بدلتی رہتی ہے، آج ایک بات ہے کل کچھ اور ہوگی، پر وہ تو کانسٹنٹلی ایک پروسیس ہے، ایک ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے، کوئی فائنل ورڈ نہیں ہے۔ یعنی جس چیز کو آپ جھٹلا نہیں سکتے وہ سائنس کے دائرہ کار میں نہیں آئے گی، جس چیز کو آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے وہ سائنس کے دائرہ کار میں نہیں آئے گی۔ اب آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے جو بلیف سسٹم ہے وہ آپ لے آئے ہیں وہاں پہ، اور اب یہ بلیف سسٹم کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ آپ نے اسے سائنس کا تابع کر دیا ہے۔ آپ نے سائنس کے تابع کر دی ہے نا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ بات درست ہے اور مذہب بھی کہہ رہا ہے درست ہے، تو کل کو تو سائنس کہے گی کہ یہ غلط ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو علیحدہ علیحدہ رکھیں، یہ دو بالکل سیپریٹ چیزیں ہیں، ایک کی بنیاد شک کے اوپر ہے اور ایک کی بنیاد اندھے اعتقاد کے اوپر ہے۔ ان دونوں چیزوں کو مکس اپ نہ کریں، لیکن وہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، اس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں۔ جیسے کہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ آپ یہ دینیات کی کتاب میں، اسلامک اسٹڈیز میں تو آپ بچوں کو ہی بتا سکتے ہیں کہ کن کہا گیا، کن سے پکارا اور وہ دنیا بن گئی، ٹھیک ہے، لیکن آپ سائنس کی، فزکس کی کسی اور کتاب میں آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ صرف اپنے اسٹڈی تک رکھیں جو آپ پڑھانا چاہتے ہیں۔ دوسری مجھے یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ جب اسلامک اسٹڈیز میں یہ موجود ہے جو وہ پڑھنا چاہتا ہے، یعنی بچوں کو تو خیر ظاہر ہے لازمی ہوتی ہے، وہ کمپلسری وہ پڑھتے ہی ہیں، تو پھر سائنس کی کتابوں میں یہ بتانے کی کیا، وہ بتائیں جو سائنسدان بتا رہے ہیں۔ وہی تو ہوا ہے نا جی کہ ایکچولی ہم نے مذہب کو زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے داخل کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لیجٹمائز نہیں ہو سکتے جب تک ہم مذہب کا سہارا نہ لیں، ہماری بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ اب آپ دیکھیں ہمارے بہت سے اینکرز ہیں جو ٹی وی پہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ کوئی آیت پڑھتے ہیں، وہ کوئی حدیث پڑھتے ہیں، کوئی وہ مذہبی راگ لاپتے ہیں، اور پھر وہ اصل موضوع پہ آتے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ دیکھتی ہوں گی۔ تو بات یہ ہے کہ یار آپ ذرا ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں نا کچھ چیزوں کو، ان کو آپ، لیکن یہ یہاں پہ ایک ٹرینڈ چل گیا ہے،
ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ آپ نے بس وہ مذہب کو ضرور ہر معاملے میں ہر جگہ پہ آپ نے ضرور اس کو لے کے آنا ہے اور اس کا ذکر کرنا ہے. یعنی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی بات ہی مکمل نہیں ہوئی جب جی. تک کہ اس کو مذہب کا تڑکا نہ لگایا جائے. اچھا دیکھیے، ہم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے ویسے ویسے ہمیں اس میں ڈیولپمنٹ آنی چاہیے تھی، یہ چینج ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل ٹیلی ویژن چینلز پر کچھ ایسی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ جو دیکھ کے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ یہ بات تو اب اس سے الٹ ہونی چاہیے تھی، باتیں کچھ اس طرح کی. لیکن وہ یعنی میں نے دیکھا کہ ایک پروگرام میں مارننگ شوز میں 2-3 ویڈیوز ایسی ہیں، ایک کا تو میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں، وہ تو بڑی ہلیریس ہی جاوید میاں داد والی جو ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس کے اوپر بڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ جناب جس میں اینکر جو ہیں وہ 3 مولوی حضرات بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ مل کے مولوی کہیں تو چلیں، ٹھیک ہے نا، آپ ان کو روک نہیں سکتے یا کچھ ایسا ہے، ان کو بھی روکنا چاہیے. لیکن اینکر اگر خود یہ کہے گا کہ یہ آپ کو پتہ ہی ہے کتنے غلط الزامات لگتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، کسی نے کچھ لکھ دیا، کہیں کچھ کہہ دیا، وہ غلط الزام لگنے کے بنا پر بے گناہ لوگ ہیں اور کورٹ کئی لوگوں کو رہا بھی کر دیتی ہے اس بنا پہ کہ غلط الزام ہے، اور زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جو بےچارے ڈر کے مارے نہیں رہا ہوتے. اس کے اوپر نیشنل ٹی وی پہ اگر اینکر بھی یہ والا نیریٹو اپنائے گا کہ ان کو پکڑ کے تو یہ کرنا چاہیے، ان کو مارنا چاہیے، وہ اس طرح سے ڈسکس نہیں کیا جا رہا ہے جس طرح سے اس بات پہ کام کرنا چاہیے. ان کی تو شکلیں لا کے سامنے دکھانی چاہیے، ان خنزیروں کی، ان سب کی ایک ایک کی شکل لا کے دکھائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ جو لوگ ہیں جن کو سزائے موت دی جا رہی ہے، جن کے ساتھ یہ سب ان سب کی شکلیں دکھانی چاہیے تاکہ وہ خاندان کے خاندان پتہ چلیں کہ ان کے خاندان میں یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے. اجازت دی کہ ہم اس پہ بات کر سکیں تو بات کی گئی ہے، اور آپ مجھے لکھ لکھ کے بھیج رہے ہیں شیم آن یو شیم آن یو. بھائی آپ پہلے اصل مسئلہ تو دیکھیں کہ بات کیا ہوئی ہے. خدا کے واسطے کیوں اپنے آپ کو گنہگار کر رہے ہیں؟ ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ناچنے گانے والے لوگ ہیں، ایکٹر لوگ ہیں، ہم مانتے ہیں اس بات کو. لیکن مسلمان ایک حد تک برداشت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا. آپ میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ قرآن پاک کسی ناؤز باللہ، میں بتا نہیں سکتا ہوں جو پکچرز ہم نے دیکھی ہیں، جو ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں، اس بات پہ شو کیا ہے؟ خدا کے واسطے سمجھیں اس بات کو. جو لوگ ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس میں شامل ہیں. یہ اتنا خطرناک ٹرینڈ ہے. یعنی ابھی آپ دیکھیں کہ وہ ایک مولوی صاحب ہیں، جہلم کے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا. اب وہ ان کا مسلک کچھ اور ہے، ان کے تھاٹس کچھ اور ہیں، تو ان کے خلاف ایک توہین مذہب کا پرچہ کاٹ دیا گیا ہے. اور اگر یہ سلسلہ چل پڑا کہ محض لوگوں کے مسلک اور لوگوں کے فرقے اور اپنے ایک بلیف کے اوپر آپ نے پرچے کاٹنے شروع کر دیے، تو یہ تو پھر جو ہے نا، یہ تو میرا خیال ہے 22 کروڑ میں سے شاید پھر 22 کروڑ لوگوں پہ پرچے ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، یہ جس طرف یہ چل پڑے ہیں ابھی. اور باقاعدہ طور پہ ہمارے اینکرز جو ہیں یہ پرووک کرتے ہیں لوگوں کو. سلمان تاثیر کا جو اس میں ایک ہماری ٹی وی کے اینکر جو ہیں ان کا رول تھا اس میں کہ انہوں نے پرووک کیا. اور اسی طرح یہ لوگ بیٹھ کے وہاں پہ یہ پرووک کرتے ہیں. ہاں. لیکن یہ وہ جو کیس ہے اس میں وہ انہوں نے کئی مرتبہ اس کا وہ خیال کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے جو ہے وہ ایسا نہیں کیا، یعنی سوالات ایسے کیے کہ جس کی بنا پر جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ یہ ہوا ہے. گو کہ ہاں یہ ایک بہت بڑا کیس بنا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تو باقاعدہ طور پر یہ کہا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے جو وہ کیا جا رہا ہے. نہیں، بالکل کیا جا رہا ہے جی. اب تو یقین کریں حالات یہ ہو چکے ہیں کہ جو یونیورسٹی کے جو ٹیچرز ہیں نا، وہ لیکچر دیتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ یار کوئی ایسی بات نہ کر دیں کہ کوئی بچہ ویڈیو بنا لے اور وہ ویڈیو اپلوڈ کر دے اور کل کو جناب وہ گھر پہ پہنچے ہوئے ہوں کہ کل کو پرچہ کٹا ہوا ہو. یہ حالات ہو چکے ہیں. ٹیلی ویژن کے اوپر لوگ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، یار کوئی ایسی بات نہ کر دیں. تو وہ پھر وہی جو ابھی آپ پہلے بات کر رہی تھی نا، تو وہ پھر اپنے آپ کو پہلے وہ دھو لیتے ہیں، دھوتے ہیں پہلے اپنے آپ کو، ہے جی. اپنے آپ کو نا پہلے وہ ڈٹرجنٹ استعمال کر کے جی ہم ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم جی بڑے پکے مسلمان ہیں. وہ ہوا کرتے تھے، نام میں لے دیتا ہوں، خوشنود علی خان. وہ ایک پروگرام کیا کرتے تھے تو وہ 5 منٹ آیتیں پڑھتے تھے پہلے، اس کے بعد پھر وہ اصل موضوع پہ آتے تھے.
تو ابھی بھی بہت سے آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اب یہ ہو گیا ہے کہ میں نے کسی بھی موضوع پہ اگر بات کرنی ہے اور مذہب کا اس میں حوالہ میں نے نہ دیا تو پھر میرے لیے کوئی مسئلہ نہ بن جائے, میں مذہب کا حوالہ دوں اس میں, ضرور مذہب کہیں نہ کہیں سے میں لے آؤں اس کے اندر. کچھ عرصہ پہلے تک جو ہمارے اشتہارات آیا کرتے تھے اخباروں میں, اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو سویپر کے لیے جو اس طرح کی نکلتی تھی پوسٹیں, اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوتا تھا کہ وہ مسلمان نہ ہو اور ہندو یا کرسچن ہو, وٹ ایور دوسرے. تو اس کو اب بند کروایا گیا نا, جب اس کے اوپر ایک میرا خیال ہے باہر سے کسی نے اس کے اوپر ریئیکشن آیا اور ہوا, تو اب بھی وہ بند کروایا گیا. اگر ہمیں یہ نہ کہا جاتا, یعنی ہم پہ پریشر نہ ڈالا جاتا, تو یہ ابھی تک یہی چل رہا ہوتا. وہ دیکھیں, وہ جو بیچاری وہ ذہنی طور پہ معذور بچی تھی رمشا مسیح, جس پہ ایک مولوی نے الزام لگا دیا تھا, وہ بھی ایکسٹرنل پریشر تھا کہ اس بچی کو پھر کینیڈا بھجوا دیا گیا. یہ جو اس کا آسیہ بی بی کا جو کیس تھا, اس میں بھی یورپین یونین نے کہا تھا جی کہ آپ اس کو چھوڑیں, نہیں تو ہم پھر آپ پہ پابندیاں لگاتے ہیں. اس کو بھی پھر ان کو چھوڑنا پڑا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ایکسٹرنل پریشر آئے تو تبھی یہ ان لوگوں کو پھر یہ چھوڑتے ہیں, ادروائز تو پھر یہ ہے کہ یہ تو ساری زندگی. اب دیکھیں نا وہ بیچارہ ایک وہ لیکچرر جو ہے وہ جنید حفیظ, جنید جو ہے ابھی تک اس کو اتنے سال ہو گئے ہیں, کتنے 7-8 سال ہو گئے ہیں اس کو, وہ ابھی تک جو ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. اور وہ صرف یہ تھا کہ وہ کوئی آپس میں کوئی جھگڑا تھا, وہ لیکچرر ٹیمپریری تھا, کچھ اور لوگ آنا چاہ رہے تھے. سارے کیسز 99% کیسز ایسے ہوتے ہیں, ورنہ کسی کا دماغ تھوڑی خراب ہے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرے گا سب کے سامنے بیٹھ کے. کبھی بھی نہیں. یہ سارے کے سارے کیسز جو ہوتے ہیں یہ سارے پرسنل آپ وینڈیٹاز ہوتے ہیں, گرج ہوتی ہے, کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرنا ہے, کسی کے مکان کو ہتھیانا ہے, تو پھر یہ اس چیز کا سہارا لیتے ہیں. یعنی دیکھیں نا, جب یہ قانون نہیں تھا تو اس سے پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا, قانون بنا تو استعمال شروع ہو گیا اس کا. ایسے ہی وسیم صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. بہت بہت شکریہ. اس کے اوپر بس اسی نوٹ پر میں ختم کرنا چاہوں گی کہ یہ جو دور ہے یہ وہ ہے کہ جہاں پر ہم کوڈنگ ڈی کوڈنگ پڑھائیں اور ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کریں اپنی بکس میں, ہم روبوٹس کی بات کریں, ہم دوسرے پلانٹس پر جانے کی بات کریں, ہم کیا کیا پیرالل ورلڈز کے بارے میں بات, جو اس وقت سائنس کہہ رہی ہے ہم اس سے, لیکن ہم اس وقت وہی سب کچھ پڑھا رہے ہیں. تو آپ سوچ لیں, پھر ظاہر ہے تبھی تو ہم اس جگہ پر ہیں, تبھی تو ہمارا جو ہے وہ سب کچھ جو نظر آ رہا ہے. سر تھینک یو سو مچ. دوبارہ بات.